वेलकम बैक टू गुलेदश्त एपिसोड 32। तुम ठीक हो? पानी का जग हाथ में लिए आनिया किचन में दाखिल हुई तो जुनैन को पहले से वहाँ देखकर पहले तो झिझकी, लेकिन फिर हिम्मत जमा करके सवाल पूछा। ठीक हूँ भी और नहीं भी। जुनैन ने अपनी कनपट्टी पर 2 उंगलियां रखकर दबाते हुए कहा। सर में दर्द है? आनिया की नज़र उसके हाथ पर गई तो वो पूछे बिना ना रह सकी। छोड़ो, क्या क्या बताऊँगा। जुनैन ने किचन के काउंटर से टेक लगाते हुए कहा। चाहो तो सब। आनिया ने जग को कूलर के नीचे भरने के लिए लगाते हुए बिना जुनैन की जानिब देखे कहा। पता है, पिछले 7-8 माह से ऐसा लगता है ज़िंदगी किसी चक्कर में आ गई है। पहले वो हादसा, फिर अम्मी का चले जाना। अल्लाह अल्लाह करके घर में खुशियाँ आई थी तो बाबा की खबर मिली, तो अब हम सब उस सब से भी नहीं निकले थे कि फिर से परेशानियों ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। जुनैन बहुत उदास और परेशान था और शायद वो किसी से अपना दुख बांटना चाहता था, लेकिन सभी अपने अपने में परेशान थे। किसके पास जाता? इंशाल्लाह जैसे पहले सब अच्छा हुआ है आगे भी हो जाएगा। इंशाल्लाह वो दोनों जल्द यहाँ हमारे साथ होंगे। आनिया ने जुनैन को दिलासा देने की कोशिश की, जबकि अंदर कहीं वो खुद भी बहुत परेशान थी। उसका दिल भी एक और दिन गुजर जाने से लातादाद खदशात का शिकार हो रहा था, लेकिन अभी किसी एक को तो सहारा बनना ही था और इस वक्त ये काम आनिया कर रही थी। वैसे भी अब वो काफ़ी मजबूत हो गई थी। इतना सब अकेले झेलना कोई आसान काम नहीं था। बहुत कुछ था जो उसके अंदर था, जो समझता उसे बता नहीं सकती थी, और जिसे बताया था वो समझना नहीं चाहते थे। अजीब कश्मकश में एक सहारा हरीम बनी थी और अब वो भी न जाने किस मुश्किल में थी। इंशाल्लाह, जुनैन ने बस इतना कहा और किचन से निकल गया। काश कि मैं भी तुम्हें अपनी उलझनें बता सकती। काश मैं बयान कर पाती कि मैं इन 7-8 माह से किन अज़ियतों का शिकार हूँ। लेकिन मैं चाहकर भी कभी इस सब में तुम्हें नहीं घसीटूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर तुमने मेरा ज़रा भी साथ दिया तो इस सब का सारा मलबा तुम पर गिर जाएगा, और ये मैं होने नहीं दूंगी। किसी से मोहब्बत करने की इतनी सज़ा ही काफ़ी है कि वो सामने है पर किस्मत में नहीं। मैं तुम्हें और परेशान नहीं देख सकती। आनिया जुनैन के जाने के बाद ज़ेरे लब जुनैन से हम कलाम थी। कुछ पता चला? ज़ाविया जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, परीशे उसकी जानिब बढ़ते हुए पूछने लगी। नहीं, लेकिन किसी पर शक है तो बस उस पर नज़र रखवाई है। दुआ करो कोई रास्ता निकल आए। ज़ावियार सोफे पर तकरीबन लेटते हुए बोला। परीशे को उस वक्त ज़ावियार पर बहुत तरस आया। कुछ पल तो वो उसे देखती रही, फिर उसके पैरों में बैठकर उसके जूते उतारने लगी। क्या कर रही हो? हटो। ज़ावियार एकदम चौंक कर उठा और उसके हाथ पकड़कर वहीं उसे रोक दिया। मैं खुद उतार लूँगा, ये तुम्हारा काम नहीं। आइंदा कभी ऐसे मत करना। ज़ावियार अपने जूते उतारते हुए परीशे को कह रहा था। शायद थोड़ी देर वो आंखें बंद करके रोना चाहता था, इस तरह कि उसके गिरते आंसू कोई ना देख सके, लेकिन परीशे की वजह से वो एकदम उठकर बैठ गया। उसकी पलकों के गोशे भीगे हुए थे, इस तरह जैसे आंसू कितार लगाए खड़े हों कि कब उन्हें इजाज़त मिले और वो बह निकलें। आप फिक्र मत करें, वो दोनों मिल जाएंगे, परीशे ने ज़ावियार की नम आंखें देखकर कहा, लेकिन ये कहते हुए अपने आंसुओं को एक सेकंड के लिए भी ना रोक पाई। मुझे डर है परीशे, जिन लोगों पर मुझे शक है, अगर ये उन लोगों का काम है तो मुझे उनसे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं। अल्लाह जाने वो दोनों कैसे होंगे। वो कहता है मैंने उसकी इज्जत पर वार किया है, इसलिए उसने मेरी इज्जत पर वार किया। अगर मुझसे बदला लेना था तो मुझ पर वार करता ना। हरीम और ओरहान क्यों? अगर उन दोनों को कुछ हो गया ना परीशे, मैं उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़ावियार बहुत टूटे हुए अंदाज में कह रहा था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इंशाल्लाह वो लोग खैरियत से होंगे, परीशे ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। मुझे लगता है वो खबर भी उसी के लोगों के कहने पर चलाई गई है ताकि हमारी बदनामी हो। मुझे हैरत है कोई इतना भी गिर सकता है। ज़ावियार गमो गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए बोला। इतनी मासूम सी है वो, ये सड़क के किनारे तक कभी अकेली नहीं गई। कोई हल्का सा डांट दे तो बीमार पड़ जाती है। न जाने वो लोग उसके साथ क्या कर रहे होंगे, उसे किस हाल में रखा होगा। ज़ावियार के आंसू बेकाबू होते अब उसके चेहरे पर बहना शुरू हो गए थे। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? ओरहान भाई है ना उसके साथ, वो ठीक होगी। देखना, मेरा दिल कहता है वो कल रात हमारे साथ होंगे। अल्लाह करे तुम जो कह रही हो वैसा ही हो, उन दोनों को किसी ने कोई तकलीफ़ ना पहुंचाई हो। अल्लाह करे।
مجھے لگتا تھا میں سب کا خیال رکھ سکتا ہوں، میں کبھی اپنے بہن بھائیوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، لیکن دیکھو میں کتنا بے بس ہو گیا ہوں۔ اپنا چشمہ اتار کر اب وہ اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک رہا تھا۔ ابھی پریشا کچھ کہنے کے لیے زاویار کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ زاویار کا فون بجنے سے وہ دونوں ایک دم چونکے۔ زاویار نے اپنی جیب سے موبائل نکالا تو اس کے وہی خاص بندے کی کال آتی دیکھ وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ ہاں بولو، زاویار نے کال ریسیو کرتے ہی کہا۔ سر وہ ایک گھر ہے، ابھی راؤ صاحب وہاں سے نکلے ہیں، اور عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ اس کے اندر داخل ہوئے تب بھی انہوں نے اپنے چہرے پر ماسک چڑھایا ہوا تھا، اور باہر آتے ہی انہوں نے وہ ماسک اتار کر پھینک دیا۔ میں نے لوکیشن آپ کو سینڈ کر دی ہے، یہ کہہ کر اس آدمی نے فون بند کر دیا اور وہیں کھڑا ہو کر زاویار کا انتظار کرنے لگا۔ پھر سے وہ دونوں ایک کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ دونوں نے ہی ایک نظر بھی اٹھا کر جاتے ہوئے آدمیوں کو نہیں دیکھا تھا، حالانکہ ان دونوں کا یہی پلان تھا کہ وہ سب کی روٹین کو دیکھیں گے اور پھر نکلنے کی تیاری کریں گے۔ لیکن یہاں تو کب کیا ہو رہا تھا اس سب کا اندازہ لگانا ناممکن کے قریب تھا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تو جو کچھ ہوا وہ تو کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ دونوں ہی بے جان سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بے جان پتلوں میں حرکت کی شروعات حریم کے آنسوؤں نے کی۔ تواتر سے بہتے آنسو بنا کسی آہو پکار کے بس بہے جا رہے تھے۔ حریم کی نظریں ابھی بھی نیچے ہی تھی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں۔ تاثر تو تب آئے نا جب اندر کوئی جذبات موجود ہوں، کوئی حس باقی ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اورحان کی موجودگی میں اسے ایک بار بھی ڈر نہیں لگا تھا، بلکہ وہ اور زیادہ مضبوط محسوس کر رہی تھی۔ لیکن کچھ منٹوں پہلے اس کا یوں اچانک نکاح ہو جانا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہی چھین گیا تھا۔ اب حرکت کی باری اورحان کی تھی۔ اس کی مٹھیاں غصے کی وجہ سے بھینچ گئی تھی۔ تیزی سے اٹھتے وہ دروازے کی جانب گیا اور زور زور سے دروازے پر ٹکر مارتے اسے توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ حریم نے اپنا چہرہ اوپر کر کے اورحان کو دیکھا۔ یہ منظر دیکھ اس کے اندر کا طوفان بھی ایک دم اس کے حواسوں پر غالب آ گیا۔ اب کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ وہ تیزی سے اٹھ کر اورحان کا کندھا پکڑ کر اپنی جانب موڑ کر بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اورحان کی کنپٹی کی رگیں غصے کی وجہ سے پھولی ہوئی تھی۔ یہی تو چاہتے تھے نا آپ کی تو خواہش پوری ہو گئی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اب یہ سب دکھاوا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ حریم لال آنکھیں لیے حلق کے بل چلائی، میں نے کبھی بھی یہ سب اس طرح نہیں چاہا تھا۔ اورحان نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، تو پھر کیوں ہوا یہ سب میرے ساتھ؟ آپ نے ایک بار بھی یہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ چاہتے تو یہاں سے ہم نکل جاتے۔ دنیا جہان کو مارتے ہیں، کیا ان لوگوں کو نہیں روک سکتے تھے؟ آپ نے جان کر کچھ نہیں کیا، آپ کیوں یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیتے؟ حریم اب اپنے آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ غصے کی جگہ اب رونے نے لے لی تھی۔ وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو حریم، سب میری غلطی ہے۔ اورحان ایک دم حریم کی جانب بڑھا، دور ہٹے مجھ سے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے کیوں منع نہیں کیا؟ آپ نے کیوں انہیں روکا نہیں؟ حریم اورحان سے 2 قدم دور ہو کر اب زمین پر بیٹھ کر روئے جا رہی تھی۔ وہ تمہیں مرنے دیتا کیا تمہیں؟ اس بار اورحان چلایا اور اپنا ہاتھ دروازے پر زور سے دے مارا۔ دروازے پر ہاتھ مارتے ہی اس کے منہ سے درد کی ایک آہ نکلی، کیونکہ وہاں پر پہلے سے ہی چوٹ لگی ہوئی تھی اور اب اس چوٹ سے بھی خون نکلنے لگا تھا۔ حریم نے ایک نظر اٹھا کر بھی اورحان کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنے دکھ اور غصے میں بالکل اندھی ہو گئی تھی۔ اسے اس وقت صرف وہی مظلوم لگ رہی تھی۔ میرے بس میں ہوتا تو ہم ایک پل بھی یہاں نہیں رکتے۔ اچھے سے سمجھ لو یہ بات، میں نے کبھی بھی یہ سب ایسے نہیں چاہا تھا، جان لو اچھی طرح۔ اورحان آگے بڑھ کر حریم کا چہرہ اس کی تھوڑی سے کس کے پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے بولا، اور پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک زوردار لات اس نے سامنے رکھی شیشے کی میز پر ماری تو وہ شیشے کی میز گر کر چور چور ہو گئی۔ شیشے کے گر کر ٹوٹ جانے پر بھی حریم نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ پھر سے سن سی ہو کر بیٹھ گئی تھی، بس آنکھیں تھی جو مسلسل بہہ جا رہی تھی۔ وہ صدمے کے زیر اثر تھی، ابھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہر چیز اسے ابھی بری لگ رہی تھی۔ اس سب میں وہ اورحان کی گزشتہ رات کی حالت بھی بھول گئی تھی، یہ بھی کہ وہ دونوں دن بھر بے ہوش تھے۔ لیکن جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھن جائے تو کہاں دماغ کام کرتا ہے۔
اسے شاید وقت کی ضرورت تھی، شاید اسی لیے اورحان بھی اس سے دور جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ روحان نے زاویار کو دروازے کی جانب جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ وہ دونوں شاید مل گئے، بس وہیں جا رہا ہوں، زاویار نے رک کر کہا اور پھر دروازے سے باہر چلا گیا۔ روحان بھی فوراً ہی اس کے پیچھے گیا۔ تم اندر جاؤ، میں لے کر آتا ہوں، زاویار نے روحان کو گاڑی کی جانب آتا دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں بھی چل رہا ہوں۔ روحان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ یار، وہاں خطرہ ہے، زاویار نے روحان کی جانب دیکھ کر کہا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ تمہارے لیے بھی ہوگا، تم بھی تو جا رہے ہو نا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو چلو، روحان نے زاویار کی بات کا کوئی اثر نہ لیتے ہوئے کہا۔ زاویار نے ایک دفعہ روحان کو دیکھا اور پھر زناٹے سے گاڑی کو بگاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ابھی وہ دونوں راستے میں ہی تھے کہ ان دونوں کے ہی فون ایک دم بجنے لگے، جیسے بہت سے میسج ایک ساتھ آنے لگے ہوں۔ کسی ایک کا ہوتا تو الگ بات ہوتی، لیکن دونوں کا بیک وقت اس طرح موبائل بجنا کچھ عجیب تھا۔ تو زاویار نے سائڈ پر کار روکی اور موبائل دیکھنے لگا۔ موبائل پر موجود ویڈیو اور میسیجز دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ تم نے دیکھا میسج؟ ظفر شاہ اپنے کمرے سے نکلے تو فاریہ جو کہ ان کے کمرے میں ہی آ رہی تھی اس کو دیکھ کر بولے۔ ہاں، وہی دیکھا میں نے۔ آنیا، پریشے اور ارشیا بھی اب سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ ان سب کے ہاتھوں میں بھی موبائل تھا۔ زنین بھی تقریباً بھاگتا ہوا اوپر سے نیچے اترا اور فوراً ٹی وی آن کیا۔ ابھی ٹی وی آن کیا ہی تھا کہ سفید حویلی سے بھی سب ان کے دروازے پر موجود تھے۔ یہ کیا ہے ظفر؟ اویس شاہ نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا، جبکہ فرحان شاہ بالکل خاموش تھے۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، میں نے کہا تھا وہ دونوں بھاگے ہی ہیں، لیکن کوئی میری نہیں سن رہا تھا۔ کوثر شاہ کی بات نے جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا تھا۔ نہیں بھابھی، ایسا نہیں ہو سکتا، ثنا شاہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ اغوا ہوئی لڑکی کے کیس نے ایک نیا موڑ لیا۔ ٹی وی پر نیوز رپورٹر کی آواز سن کر سب ایک دم خاموش ہو کر ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آپ سب کو بتاتے چلے، نجی یونیورسٹی کے گیٹ سے اغوا ہوئی لڑکی، جس کا نام حریم شاہ بتایا جا رہا ہے، جو کہ ایک مشہور بزنس مین کی بھتیجی اور کرائم برانچ کے ایک بڑے آفیسر کی بہن تھی، دراصل اغوا نہیں کی گئی تھی بلکہ اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی۔ لڑکا ان کے خاندان کا ہی تھا۔ آپسی رنجشوں کی وجہ سے شادی سے انکار ہوا تو گھر سے بھاگنے پر مجبور۔ ٹی وی رپورٹر کے کہے گئے الفاظ ان سب کا خون خشک کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ جو آپ پیپرز ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ اور کچھ نہیں، ان دونوں کے نکاح کے کاغذات ہیں۔ دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی۔ بتاتے چلیں، پولیس اہلکار ان دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے 2 دن سے کراچی کا چپا چپا چھان رہے تھے۔ لڑکی اور لڑکے نے خود یہ تصویریں اور نکاح نامے کی کاپی نیوز چینل کو بھجوائی۔ ٹی وی پر اب ان دونوں کی تصویریں آ رہی تھی۔ ایک تصویر میں حریم دستخط کر رہی تھی اور دوسری میں اورحان نہائے دھوئے صاف ستھرے بیٹھے۔ وہ کہیں سے اغوا کیے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ جعفر شاہ سے جب یہ سب برداشت نہ ہوا تو انہوں نے آگے بڑھ کر ٹی وی بند کر دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ان کی سازش ہے انہیں بدنام کرنے کی۔ پریشے جو کہ تھوڑا بہت جانتی تھی ایک دم آگے آ کر بولی، نکاح نامہ ٹی وی پر ہے، دونوں کی تصویریں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ کوثر شاہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ باقی سب تو ابھی تک حیرت میں ہی تھے۔ نہیں چاچی، وہ یہ آپ کو بتائیں گے، وہ انہی دونوں کو لینے گئے ہیں، ان دونوں کو یہاں رکھا ہوا ہے، انہیں اس جگہ کا ابھی پتہ چلا تھا، انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ دونوں آ رہے ہوں گے۔ پریشے نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اب تو آنا ہی ہے، جو کرنا تھا وہ تو کر لیا نا۔ کوثر شاہ ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ ظفر شاہ کی آواز سے ایک دم چپ ہو گئی۔ کوثر، ہر وقت زہر اگلنا ضروری ہے کیا؟ ظفر شاہ غصے سے چلائے۔ میں زہر اگل رہی ہوں؟ میں تو وہی کہہ رہی ہوں جو ابھی ٹی وی پر تھا۔ یہی بات پورا شہر بھی کہہ رہا ہے، آپ کو بس میں ہی بری لگتی ہوں۔ کوثر شاہ کی سب کے سامنے بے عزتی ہوئی تھی، اسی وجہ سے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سب کے کہنے میں اور اپنوں کے کہنے میں کچھ فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو تم سمجھو، ظفر شاہ نے غصے سے کہا۔ کچھ سوچتے ہوئے فرحان شاہ تیزی سے گھر سے باہر نکلے۔ ان کو دیکھ اویس شاہ بھی ان کے پیچھے گئے۔ تیزی سے حویلی میں داخل ہوتے وہ سیدھے اورحان کے کمرے کی جانب گئے۔ کمرے کا دروازہ لاک تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ چابیاں کہاں ہیں۔ اس کے کمرے کی چابی نکال کر وہ کمرے میں داخل ہوئے
ان کے پیچھے اویس شاہ بھی کمرے کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ بابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ اویس شاہ نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں، جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرحان شاہ پورے کمرے پر نظر گھماتے ہوئے کہہ رہے تھے، تبھی ان کی نظر سامنے گئی جہاں چادر کے نیچے کچھ رکھا ہوا تھا۔ بابا کیا آپ کو اپنے اورحان پر یقین نہیں ہے؟ اویس شاہ آگے بڑھتے ہوئے فرحان شاہ کو روکتے ہوئے بولے، بات یقین کی نہیں، عزت کی ہے۔ فرحان شاہ نے مڑ کر کہا، بابا کسی غیر کی باتوں میں آ کر ہم بھی اگر اپنے بچوں پر شک کریں گے تو غیروں میں اور اپنوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہم سب کو کوثر بھابی کی بات بری لگی، لیکن اگر ہم بھی وہی کریں گے تو پھر ہم بھی وہی ہو گئے نا، پھر تو ہم میں سے کسی کو بھی انہیں کچھ کہنے کا حق نہیں۔ بابا اورحان میرا بیٹا ہے، میں نے اسے پالا ہے۔ سدرا کے جانے کے بعد کئی سال وہ میرے ساتھ رہا ہے۔ اس کی آنکھ کے اشارے سے میں اسے سمجھتا ہوں۔ آپ جو یہاں ڈھونڈنے آئے ہیں نا، اس کا جواب میں آپ کو بہت آسانی سے دے سکتا ہوں، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ اسے برا سمجھے۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ فرحان شاہ نے آنکھوں میں سوال لیے کہا، بابا میرا بیٹا حریم کو پسند کرتا ہے، یہ بات میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، شاید تب سے جب سے اس نے خود سے بھی قبول نہیں کیا تھا، لیکن جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے حریم کی اس میں دلچسپی نہیں، اور میری پرورش بالکل بھی ایسی نہیں کہ وہ بھاگ کر یہ زبردستی کسی لڑکی سے شادی کرے۔ ان ساری خبروں سے مجھے بھی دھچکا لگا ہے، لیکن مجھے ابھی بھی اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے۔ دیکھ لیجیے گا، حقیقت کچھ اور ہی ہوگی، اویس شاہ پورے اطمینان سے کہہ رہے تھے۔ کوئی کسی کو اس کی پسند کی لڑکی سے نکاح کروانے کے لیے اغوا کیوں کرے گا؟ اس کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ فرحان شاہ ایک نظر اویس شاہ کو دیکھتے کمرے سے باہر آتے ہوئے بولے، بابا یہ سب بھی پتہ چل جائے گا، لیکن مجھے یقین ہے میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ اور ایک بار حریم کے بارے میں بھی تو سوچیں، کیا وہ آپ کو ایسی لڑکی لگتی ہے؟ اویس شاہ بھی اب کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، جو بدنامی تمہارا بیٹا اس گھر میں لا رہا ہے وہ سب میری برداشت سے بالکل باہر ہے۔ اتنا سب کچھ کھو دیا ہے، پہلے ہی ایک عزت تھی، آج وہ بھی خاک میں مل گئی۔ فرحان شاہ کا غصہ اب کم ہونے لگا تھا۔ بابا آپ بچوں کو ایک بار خیریت سے گھر تو آنے دیں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اویس شاہ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ فرحان وہیں کھڑے رہ گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ روحان نے زاویار سے پوچھا۔ زاویار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، ابھی اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، بس اس وقت اسے حریم کی فکر ہو رہی تھی۔ منہ سے بنا ایک لفظ نکالے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے چلانے لگا۔ سنبھال کر۔ تیزی سے ایک گاڑی کو اوورٹیک کرنے پر روحان نے زور سے کہا، مجھے اپنی بہن کے پاس پہنچنا ہے، بس دعا کرو وہ مجھے وہیں مل جائے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ زاویار اسی رفتار سے گاڑی کو چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں کی لوکیشن اسے اس کے خاص بندے نے بھیجی تھی۔ آس پاس محتاط نظر گھماتے ہوئے وہ اپنے آدمی کے پاس پہنچا۔ کتنے لوگ ہیں اندر؟ زاویہ نے بہت دھیمے سے پوچھا۔ سر ایک بھی نہیں، سب کے سب چلے گئے، جتنے لوگ آئے تھے وہ سب کے سب ہی واپس چلے گئے۔ اس کے بعد کوئی ہلچل نظر نہیں آئی۔ اس بندے نے زاویار کو ضروری باتیں بتائی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیوں چلا گیا؟ اندر نہیں چلے گا یہ؟ روحان نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں، اس کا کام یہیں ختم، ویسے بھی یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اور جہاں تک بات حفاظتی اداروں کی ہے تو فی الحال ہمارے محافظ ہی ہمارے دشمن ہیں، تو ایسے میں خود کی حفاظت خود ہی کرنی ہوگی اور خود کے لیے لڑنا بھی خود ہوگا۔ اندر جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اب میں اپنی بہن کو یوں اس طرح نہیں چھوڑوں گا، زاویہ نے کہا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ حریم کچھ دیر تو یوں ہی بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر اس ٹکڑے کو دیکھنے لگی۔ اورحان جو کہ ابھی حریم کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، حریم نے اچانک اس کانچ کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ کے قریب لے جانے پر ایک دم اس کی جانب بڑھایا۔ خون کے کچھ قطرے ہی اس کے ہاتھ سے نکلے تھے کہ اورحان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ کانچ کا ٹکڑا کھینچ کر دور پھینک دیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس کے ہاتھ پر جہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا اورحان نے کس کر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ حریم نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس خود کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اگر میں تمہیں خود کے قریب کرنا چاہوں تو تم مجھ سے دور کر سکتی ہو؟
تو تم مجھ سے دور ہو سکتی ہو؟ اورحان نے بہت تحمل سے کہا۔ حریم نے ابھی بھی کچھ نہیں کہا، بس اس کی آنکھیں پھر سے بہنا شروع ہو گئی تھی۔ اورحان وہیں زمین پر بیٹھ کر اب اپنا ہاتھ آہستہ سے ہٹا کر حریم کے ہاتھ پر لگا زخم دیکھ رہا تھا۔ لڑکی، بالکل بیوقوف ہو تم۔ نکاح ایسے ہوتے ہیں کیا؟ رضامندی کاغذ پر دستخط کر دینے کا نام نہیں ہوتا، نہ ہی منہ سے کہہ دیا تو نکاح ہو گیا۔ نیت کے بغیر عمل کچھ نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ ایک بند کمرے میں ہم سے زبردستی کسی کام کے لیے ہاں کروائیں گے، کچھ کاغذات پر دستخط لیں گے اور اس سے ہماری زندگی متاثر ہو جائے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ تم ابھی بھی اتنی ہی آزاد ہو جتنا پہلے تھی۔ اورحان اپنا تمام تر غصہ بلائے طاق رکھ کر حریم کے زخم کو صاف کرتے بہت پیار سے کہہ رہا تھا۔ حالانکہ اس نکاح نے اس کے دل میں ایک امید کی، خوشی کی لو جلائی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں اپنے دل کے کسی کونے میں حریم سے نکاح ہو جانے پر واقعی خوش تھا، لیکن وہ محبت ہی کیا جس میں درد نہ ہو؟ محبوب کی خوشی کی خاطر لوگ کیا کچھ کر جاتے ہیں، تو کیا وہ اپنے دل کو قربان نہیں کر سکتا تھا؟ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ حریم اس بار کچھ خود کو سنبھال کر بولی۔ پتہ نہیں، تم بے فکر رہو، میں پتہ لگا لوں گا۔ مجھے لگتا ہے وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ میں اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم بس اب خود کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ حریم کا ہاتھ آہستہ سے رکھ کر اب وہ اٹھنے لگا تھا۔ سوری، حریم نے اپنی ناک رگڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ چلو معاف کیا۔ اورحان نے اس کی معافی فوری قبول کر لی۔ حریم جو کہ سمجھ رہی تھی کہ اورحان فارمل جواب دے گا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، لیکن ایسا جواب سن کر آنکھیں کھولے اورحان کو دیکھنے لگی۔ رکو، کوئی آ رہا ہے۔ بس اب بہت ہو گیا، یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ تم سامنے بیٹھو، میں یہاں چھپتا ہوں۔ اورحان فوراً لمبے لمبے ڈگ بھر کر حریم کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا اور خود دروازے کی سائیڈ میں کھڑا ہو گیا۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، اس نے آگے بڑھ کر دروازے سے اندر آتے آدمی پر حملہ کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو روکا، کیونکہ وہ آدمی کوئی اور نہیں، زاویار تھا۔ اس کے پیچھے سے روحان بھی کمرے میں داخل ہوا، جس نے آگے بڑھ کر زاویار کو سنبھالا اور اب وہ اورحان اور حریم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں انہی کپڑوں میں تھے جن کپڑوں میں ان کی تصویریں ابھی کچھ دیر پہلے اس نے دیکھی تھی۔ اپنے دماغ میں اٹھتی ہر سوچ کو جھٹکتے ہوئے روحان اورحان کی جانب گیا، جبکہ زاویار حریم کی جانب بڑھا، جہاں اس کی بہن بالکل سہمی رو رہی تھی۔ چند منٹوں میں ہی وہ لوگ وہاں سے باہر نکل آئے تھے اور اب وہ چاروں ہی گھر کی جانب رواں دواں تھے۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی، نہ کسی نے کوئی سوال پوچھا تھا، نہ ہی خیریت طلب کی تھی۔ ابھی وہ لوگ راستے میں ہی تھے کہ زاویار نے کسی کو فون کیا۔ کچھ بیلز جانے کے بعد فون جیسے ہی ریسیو ہوا، زاویار نے روحان کو اشارے سے گاڑی روکنے کا کہا اور گاڑی سے اتر کر باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک ضروری کام ہے آپ سے، زاویار نے فون کان پر لگائے لگائے کہا۔ روحان اور اورحان دونوں ہی زاویار کو دور کھڑا بات کرتے دیکھ رہے تھے، جبکہ حریم ابھی تک اس نکاح والے حادثے کے زیر اثر تھی۔ اتنا بے بس تو اس نے ان 2 دنوں میں ایک بار بھی خود کو محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ اب کر رہی تھی۔ نہیں، کام ابھی ہی کرنا ہے، کچھ بھی کر کے 1 گھنٹے کے اندر۔ زاویار نے یہ کہہ کر فون بند کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر روحان کو گاڑی تیز چلانے کا کہنے لگا۔ کیا ہوا، خیریت؟ روحان نے پوچھا۔ گھر چلو بتاتا ہوں، زاویار نے بس اتنا کہا۔ کام ہو گیا؟ بٹ نے اپنے سامنے موجود زاویار کے سینئر سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہو گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے نیوز چینل پر بھی دے دیا، خاص طور پر یہ کہہ کر کہ ہیڈ لائن بنوانا۔ جانتے بھی ہو کتنی مشکل ہوئی ہے مجھے یہ سب کرنے میں۔ ہر نیوز چینل والے کا کہنا تھا کہ اتنی سی بات کی ہیڈ لائن نہیں بنتی۔ راؤ سنجیدگی سے بولا۔ تھوڑے سے مزے کے لیے اگر کچھ کرنا پڑ گیا تو کیا ہوا، مزہ تو آیا نا، بس کافی ہے۔ پھر ہم نے تو نیک کام کیا ہے، اس کی بہن کی شادی کروا دی، اس کی تو مشکل آسان ہوئی ہے۔ اب اگر اس کے بدلے میں اس کی تھوڑی بدنامی ہو بھی گئی تو کیا؟ بٹ عجیب سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس نے تمہیں جیل میں بند کروا دیا اور تم نے اس سے یہ بدلہ لیا، راؤ نے تنزیہ کہا۔ نہیں نہیں، یہ تو بس میری بے عزتی کا چھوٹا سا بدلہ تھا، سمجھ لو یہ تو سٹارٹر تھا، مین کورس تو ابھی باقی ہے۔ بٹ اب ٹہلنے لگا تھا، تو تم کیا کرو گے آگے؟ راؤ نے متجسس ہو کر پوچھا۔
دیکھتے جاؤ، عزت کے بدلے عزت تو قید کے بدلے قید۔ میں نے بھی تو اپنا سب کچھ کھویا ہے، اب اسے بھی اپنا سب کچھ کھونا ہوگا۔ بٹ کے چہرے پر یہ کہتے ہوئے سختی اتر آئی تھی۔ تم بس اس معاملے کو دبنے مت دینا، 2-3 دن تو عزت افزائی ہونی ہی چاہیے اس کی۔ بٹ نے چہرہ واپس سے نارمل کرتے کہا، کہاں، ایک دفعہ ہی بہت مشکل سے چلی ہے یہ خبر، کوئی مشہور شخصیت تھوڑی ہے جو میڈیا بات کو اچھالے گا۔ آئے دن کتنے لڑکیاں بھاگ کر شادی کرتے ہیں، یہ خبر اتنی بھی خاص نہیں ہے جو بار بار چلیں۔ راؤ نے صاف انکار کیا۔ تو پھر سوشل میڈیا پر پھیلا دو، یا میں کچھ اور پھیلا دوں؟ وہ مشہور شخصیت ہو نہ ہو، تم تو ہو نا، بولو تو تمہیں وائرل کر دوں۔ بٹ نے سلاخوں کے پیچھے بالکل پاس آ کر کہا، تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو، جانتے بھی ہو اگر میں چاہوں تو تم ساری زندگی اسی جیل میں سڑو۔ راؤ کو بٹ کی دھمکی نے تیش دلایا تھا، لیکن تم ایسا کبھی نہیں چاہو گے، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی نا، اگر تم نے مجھے نہیں بچایا تو پھر تمہیں کون بچائے گا، ہے نا؟ بٹ کے چہرے پر خباثت صاف نمایاں تھی۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ راؤ کا فون ایک دم بجنے لگا۔ اس نے ایک نظر بٹ کو دیکھا اور فون ریسیو کیا۔ اچھا، راؤ نے بس اتنا کہا اور فون بند کر دیا۔ زاویہ لے گیا ہے انہیں وہاں سے۔ راؤ کے چہرے کے رنگ ایک دم اڑ گئے۔ ہاں، تو اسے پتہ چل گیا کہ وہ کہاں تھے۔ چلو کم سے کم مزہ تو آئے گا، مقابلہ اگر ٹکر کے لوگوں سے ہو تب ہی کھیلنے کا مزہ آتا ہے۔ اب ایک کام کرو، پریس کو بھیج دو اس کے گھر، اس وقت وہ سب رونے دھونے میں مصروف ہوں گے، یہی وقت ہے وار کرنے کا۔ بٹ کی آنکھوں میں عجیب چمک نمودار ہو گئی تھی۔ تم یہ نہیں سوچ رہے وہ وہاں تک پہنچے کیسے؟ کہیں اسے مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا؟ زاویہ نے گھبراتے ہوئے کہا، تم اس کے سینئر ہو کہ جونیئر، کتنا ڈرتے ہو تم کل کے بچے سے۔ بٹ نے اس کا مذاق اڑایا، تمہارے پاس کھونے کو کچھ نہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ کہہ کر راؤ وہاں سے چلا گیا، جبکہ بٹ وہیں کھڑا اسے مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بچے آ رہے ہیں، میری زاویہ سے بات ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ ہیں۔ اب آپ سب میری بات دھیان سے سنیں، کوئی بھی بچوں کو کچھ نہیں کہے گا۔ بھابھی، آپ بھی اویس اور چاچو کو بول دیجیے گا کہ اس وقت بچوں کو کسی قسم کے سوالات کی زد میں نہ لایا جائے۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، کم سے کم ہم تو جانتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کس مشکل سے گھر واپس آ رہے ہیں۔ ظفر شاہ ایک کی جانب دیکھ کر کہہ رہے تھے۔ جعفر شاہ کی نظر اپنے بھائی کی جانب تھی۔ وہ جب اس حادثے کا شکار ہوئے تھے تب ظفر شاہ ایسے نہیں تھے، تب وہ خاموش پیچھے رہنے والے ہوا کرتے تھے۔ تقریباً گھر کے تمام فیصلے اس وقت فرقان شاہ ہی لیتے تھے، اور ابھی ظفر شاہ پورے گھر کو سنبھالے ہوئے تھے ذمہ داری سے۔ جعفر شاہ کے لیے صرف آنکھ جھپکنے تک تھا، جیسے وہ سوئے اور وہ اٹھ گئے۔ اس سب میں وقت اس قدر تیزی سے گزرا کہ وہ ابھی تک 20 سال پرانے وقت میں ہی اٹکے رہ گئے، جبکہ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ انہیں اپنے بھائی پر فخر محسوس ہو رہا تھا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں اپنے لیے ایک خلش سی جنم لے رہی تھی۔ اپنے دماغ سے تمام تر ناشکری بھری سوچوں کو نکالتے وہ اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ گاڑی جیسے ہی دروازے پر رکی، زاویہ نے فوراً ہی اورحان اور حریم کو گاڑی سے اترنے کا کہا اور دونوں کا بازو پکڑ کر تیزی سے اندر لے جانے لگا۔ سامنے سے سب کو بلا لو، جلدی۔ جاتے جاتے اس نے رک کر روحان سے کہا اور جلدی قدم بڑھانے لگا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوا، سب ایک دم ان بچوں کی جانب بڑھے۔ ابھی رکیں، پریشے، آنیہ، حریم کو لے کر جاؤ، اس کے بال اور حلیہ بالکل بگاڑ دو، اس کو دیکھ کر لگنا چاہیے کہ یہ ابھی آزاد ہوئی ہے۔ اور زنین، تم اورحان کو لے کر جاؤ، مٹی اور زخم بھی ہوں۔ زاویہ نے ایک سانس میں کہا، لیکن پریشے ایک دم کچھ پوچھنے کے لیے آگے بڑھی۔ ابھی سوال نہیں کرو، جو کہا ہے وہ کرو، اور اس سب کام میں 5 منٹ سے کم مت لگانا، فوراً ہی چینج کر کے نیچے آؤ۔ زاویہ نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ سب ہی اس کی بات مانتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کہاں ہیں بچے؟
اویس شاہ ہیرا کے ہمراہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولی، جبکہ فرحان شاہ اور ثنا شاہ ان کے پیچھے تھے۔ کیا کر رہے ہو بیٹا، بتاؤ تو؟ ظفر شاہ نے بھی آگے بڑھ کر پوچھا۔ چاچو، سب سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں، زاویہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ اور وہ کیسے؟ اس بار کوثر شاہ نے پوچھا۔ کچھ ہی دیر میں نیوز چینل والے آنے والے ہیں۔ زاویہ نے گیٹ کی جانب پھر سے دیکھا۔ اورحان اور حریم اب لونج میں واپس آ گئے تھے۔ زاویہ نے انہیں گیٹ کے قریب والے صوفے پر بٹھایا اور گیٹ کی جانب جانے لگا۔ انہیں کیوں بلایا تم نے بیٹا؟ شعلوں کو جتنا ہوا دو گے اتنا وہ بھڑکیں گے۔ ظفر شاہ نے زاویہ کو کچھ بھی کرنے سے روکنا چاہا۔ اور نہیں تو کیا، آج کی خبر تھی، ضروری تھوڑی ہے کہ سب نے دیکھی ہو، چلی اور ختم ہو گئی، بات یہیں ختم کر دیتے۔ اب کل پھر ہمارے جواب، پھر ان کے سوال، یہی چلتا رہے گا۔ اور کون یقین کرے گا کہ جوان لڑکا لڑکی کو اغوا کر کے ان کا نکاح کروا دیا، اس بات پر کہ بچوں کا کوئی قصور نہیں؟ یقین دلانے میں ہی اچھی خاصی بدنامی ہو جائے گی بیٹا، اور پھر کوئی ثبوت بھی نہیں ہے ہمارے پاس، حاصل کچھ نہیں، شرمندگی الگ۔ اویس شاہ نے بھی ظفر شاہ کی بات کا ساتھ دیا۔ آپ لوگ جانتے نہیں ہیں اس سب کے پیچھے کون ہے، وہ مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے، ہم جواب دے نہ دیں وہ اس بات کو مسلسل اٹھاتا رہے گا، بہتر ہے ہم سب کے منہ بند کروا دیں۔ زاویہ نے یہ کہہ کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں ایک نجی چینل کی وین آ کر رکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی وین آ کر پارک ہونا شروع ہو گئی۔ تم نے انہیں یہاں بلایا ہے؟ ظفر شاہ نے پوچھا۔ نہیں، انہیں یہاں بھیجا گیا ہے، لیکن اب میں ان کی بازی انہی پر الٹ دوں گا۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زاویہ نے بالکل انجان بنتے ان تمام نیوز رپورٹرز سے کہا جو گھر کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ رپورٹرز جو کہ سامنے حویلی گئے تھے، وہ بھی اب انہی کے دروازے کی جانب آ رہے تھے۔ شاید گارڈ نے انہیں بتایا تھا کہ اس حویلی کے افراد بھی یہی موجود ہیں، ہمیں مسٹر اور مسز اورحان سے ملنا ہے۔ رپورٹرز ادھر ادھر دیکھتے ان دونوں کو ڈھونڈنے لگے۔ دیکھیں ابھی ابھی وہ دونوں گھر آئے ہیں، ابھی تو ہم نے ان سے بات نہیں کی، حالت دیکھیں آپ لوگ ان کی، 2 دن سے نہ جانے کن حالات میں تھے۔ پلیز میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ابھی ہمیں ان دونوں کو سنبھالنے دیں، کم سے کم کچھ کھا پی لینے ہی دیں۔ زاویہ اپنے چہرے پر اداسی اور درد سجائے سب سے ریکویسٹ کرنے لگا، لیکن زاویہ کے لاکھ کہنے کے باوجود وہ ان دونوں کی تصاویر بھی لے رہے تھے اور سوال بھی کر رہے تھے۔ زاویہ یہ سب دیکھ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، کیونکہ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہو رہا تھا۔ اچھا آپ لوگ مجھ سے پوچھیں، میں بتاتا ہوں، سکون سے اندر آئیں اور پوچھیں۔ زاویہ نے اپنی اگلی چال چلی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب رپورٹرز ان کے حال میں جمع ہو گئے تھے۔ جی بتائیں، کیا یہ سچ ہے کہ یہ دونوں گھر سے بھاگ گئے تھے؟ ایک رپورٹر نے سوال کیا۔ اس رپورٹر کا سوال سنتے ہی حریم اور اورحان نے ایک دم حیرت سے ان سب کو دیکھا۔ ابھی اورحان طیش میں آ کر کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ زاویہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون ہو جانے کا اشارہ کیا۔ آپ کو ان کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ دونوں بھاگے ہوں گے؟ اور کبھی آپ نے سنا ہے کہ شادی شدہ لوگ آپس میں بھاگ گئے ہوں؟ میاں بیوی سے تو بھاگ سکتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ کبھی نہیں بھاگتا۔ زاویہ کے کہنے میں بلا کی خود اعتمادی تھی۔ تو پھر جو تصاویر ہمیں ملی وہ؟ ایک اور رپورٹر نے سوال کیا۔ وہ بالکل اصلی ہیں، دراصل ابھی 2 دن پہلے ہی ہم نے گھر کے اندر سادگی سے ان دونوں کا نکاح کروایا تھا۔ وجوہات کچھ ذاتی تھی، میرے خیال سے وہی تصویریں کسی کے ہاتھ لگ گئی اور اس نے یہ سب پھیلایا، اور کچھ نہیں۔ زاویہ نے بہت پرسکون ہوتے ہوئے کہا، جبکہ حریم یکٹک اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ سب جو بند کمرے میں ہوا وہ یوں سب کے سامنے کیسے آ گیا؟ وہ تو ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ گھر والوں کو کیا بتائے گی، اس بات سے انجان کہ ان کی نکاح کی بات تو سارا شہر جانتا ہے۔ اورحان کچھ سمجھنے لگا تھا، لیکن ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھا، بہت مشکل سے خود کو کوئی بھی رد عمل ظاہر کرنے سے روکے ہوا تھا۔ کیا آپ ہمیں ان کا نکاح نامہ دکھا سکتے ہیں؟ ایک اور رپورٹر نے سوال کیا۔ نہیں، میں یہ ضروری نہیں سمجھتا، زاویہ نے چہرے پر سختی لائے کہا۔ تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس کوئی نکاح نامہ نہیں، آپ بس کہانی بنا رہے ہیں۔ رپورٹر اب خاموش ہو کر اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ اورحان بیٹا،
جاؤ اپنے کمرے سے نکاح نامہ تو لاؤ، زاویار نے اورہان سے کہا۔ اورہان کچھ دیر تو زاویار کو بے یقینی سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اپنا زخمی اور بسیدہ حلیہ لیے سفید حویلی چلا گیا۔ سب لوگ ہی اسے افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک بات صاف تھی کہ ان رپورٹرز کو اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ ان دونوں کو اغوا ہی کیا گیا تھا۔ یہ سب محسوس کرتے زاویار دل ہی دل میں اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 32۔ تو ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ انجوائے کریں اس ایپیسوڈ کو اور مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی یہ نئی ایپیسوڈ۔ تو ملتے ہیں جلدی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔